बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 23 जून पाकिस्तान में मंगल की रात आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 205। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और पहली खबर अडयाला जेल से आपके सामने रखते हैं, जहां पर एक बार फिर इमरान खान की बहनें आईं, सारा दिन इंतज़ार करती रहीं लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। लेकिन आज वहाँ से कुछ ख़ास चीज़ें पता चली हैं। हुकूमत ने बताया है कि इमरान खान की मुलाकात असल में हमने किस वजह से रोक रखी है, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले वहाँ पर अलीमा खानम साहबा ने जो बातचीत की और उनकी बहनों ने जो बातचीत की वो आपके सामने रखते हैं। एक तो उन्होंने कन्फर्म किया कि हमें ये ऑफ़र करते हैं कि कोई एक बहन जो है वो चुपके से आकर मिल ले और बाहर आकर कोई बात ना करे इमरान खान की सेहत के बारे में भी और उनका जो पैगाम है उसके बारे में भी। वो कहती हैं कि अगर हम ये मुलाकात कर लें एक शख्स की, किसी भी एक बहन की या एक फैमिली के मेंबर को भेज के, तो इसका मतलब ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि फैमिली के भी 5 से 6 लोगों को हर हफ्ते मुलाकात करवाई जाए और लॉयर्स की भी मुलाकात करवाई जाए और सियासी जो रफ़का हैं उनकी भी मुलाकात करवाई जाए, तो ये को 15 से 18 लोग बनते हैं टोटल जिनकी हर हफ्ते मुलाकात अदालती फ़ैसले के तहत हो सकती है। लेकिन वो कहती हैं कि अगर इनकी हम फरमाइश या इनकी जो भी इस वक्त कंडीशन है वो मान लें तो उसके बाद हम अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ खुद ही खड़े हो जाएंगे। मतलब कि हम मान लेंगे कि अदालत ने जो फ़ैसला दिया था वो गलत है और एक शख्स से मुलाकात भी काफ़ी है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस एक मुलाकात से हम इनकारी हैं और हम कह रहे हैं कि अदालत के फ़ैसले के मुताबिक हमारी मुलाकात करवाई जाए। उसके अलावा उन्होंने एक और बहुत ही अहम बात की। उन्होंने कहा कि इत्तलात हैं कि इमरान खान से एक खामोश मुलाकात की प्लानिंग की जा रही है ताकि बाहर आकर सच ना बोला जा सके और फिर मुस्तकिल तौर पर खान साहब तक रसाई का रास्ता ही बंद कर दिया जाए। याद रखें, खान साहब का आवाम और पार्टी से रिश्ता कोई डील या बंद कमरे की साजिश ख़त्म नहीं कर सकती। हम डरने वाले नहीं हैं। ये वो किस तरफ इशारा कर रही हैं, कौन ऐसी मुलाकात करेगा, ये अब आप सोचिए। जो ऐसी मुलाकात होगी जो मिलिट्री जर्नल्स करवाने के लिए राज़ी हो जाएंगे और बाहर आकर वो अपनी मर्ज़ी का सच बोलेंगे। मतलब जो इमरान खान ने नहीं कहा होगा वो बाहर आकर कहा जाएगा और उसके बाद फिर लंबे अरसे के लिए दोबारा मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। इस चीज़ का इंदिया जो है वो अलीमा खानम साहबा दे रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो आने वाले दिनों में बजट के लिए मुलाकात होनी है कि बजट में 175 अरब जो जर्नल्स मांग रहे हैं वो उनको दिए जाएं या ना दिए जाएं। उसके साथ साथ जो दूसरे उसमें मामलात हैं कि बजट पास किया जाए या ना किया जाए, सरप्लस रखा जाए या ना रखा जाए, इनके ऊपर क्या ऐसी ही कोई खामोश मुलाकात करवाई जाएगी और अपनी मर्ज़ी का बयान लिया जाएगा, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अलीमा खानम साहबा ने बहुत ही अहम पहलू की तरफ जो है वो हम सब की तवज्जो करवाई है। भारत इस इशू के ऊपर तो मज़ीद बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज हुकूमत ने भी खुलकर बता दिया है कि हम इमरान खान की मुलाकात असल में क्यों नहीं करवा रहे। इससे पहले तो आपको पता है कई तरह के बहाने थे, लेकिन आज राणा सनाउल्लाह ने ARY न्यूज़ के ऊपर बातचीत करते हुए खुलकर ये बात बता दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मुलाकात पर पाबंदी की बड़ी वजह यह है कि वो इदारों के बारे में बात करते हैं। आप अशखास की बात करें तो अदारे बना दिया जाता है। आप आर्मी चीफ की बात करें, DGISI की बात करें तो पूरा इदारा जो है उसकी लपेट में वो आ जाते हैं, मतलब इदारे के पीछे खड़े हो जाते हैं। मज़ीद भी कई दफ़ा आपको पता है कि शोहदा के पीछे भी उन्हें खड़ा कर दिया जाता है। वही काम इस वक्त अनफॉर्चुनेटली राणा सनाउल्लाह पैडल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान की मुलाकात पर पाबंदी की एक वजह यह भी है वो इदारों के बारे में बात करते हैं। उनके इदारों के अफराद के घर वाले हैं ये जो जिनके बारे में इमरान खान बात करते हैं। अब ज़रा गौर से सुनना है आपने। राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि इन इदारों के अफराद के घर वाले हैं, फैमिली हैं, वो सब ये देखते थे। हमने कहा इन लोगों पर बात ना करें, लेकिन ये नहीं माने। राणा सनाउल्लाह ने ये कहकर वजह बताई कि जो ये अशखास हैं जिनके बारे में इमरान खान बात करते हैं, इदारों के अशखास, ज़ाहिर है आर्मी चीफ या DGISI या दूसरे लोग, इनके फैमिली मेम्बर्स भी हैं, इनकी फैमिलीज़ भी हैं। और जब इमरान खान ये बात करते हैं तो इनकी फैमिलीज़ को बहुत तकलीफ़ होती है ना। इंटरेस्टिंग बात, बाकी लोगों की बहन बेटियों को गले में गिरेबान में हाथ डालकर पकड़ लें, उनके ख़ानदानों को कुछ नहीं होता।
لوگوں کو ننگا کر کے ٹارچر کریں, الٹا لٹکائیں, ان کے نازک اعضاء کے اوپر کرنٹ لگائیں, جو ججز ہیں ان کے کیمروں کے اندر, بیڈ رومز کے اندر ویڈیو کیمراز لگائیں, فلمیں بنائیں, لوگوں کی جعلی جھوٹی سیکس ٹیپس جو ہیں وہ جاری کریں. اس سے تو کچھ نہیں ہوتا فیملیز کو. ابھی شوکت نواز میر کی جو سیکس ٹیپ جاری کی, شوکت نواز میر تو کسی گنے کے کھیت میں اگا ہوا ہے, نہ اس کی ماں ہے, نہ بہن ہے, نہ بیٹی ہے. اس کے بارے میں تو آپ نے یہ جو ساری باتیں کی ہیں وہ میرا خیال ہے کسی گنے کے کھیت میں وہ اگے ہوئے ہیں, ان کی فیملی نہیں ہے. بشرا بی بی جو کہ ایک نان پولیٹیکل خاتون ہے, جنہوں نے کوئی پولیٹیکل آفس ہولڈ نہیں کیا, ان کے عدت اور نکاح کا کیس انہی اداروں کے لوگوں نے بنایا. ان کے گھر کے ملازمین کو وہاں پر کھڑا کر کے, ان کے سابق شوہر کو کھڑا کر کے وہ غلاظت بکی کہ جو آپ کی پارٹی کی خواتین بھی توبہ توبہ کر رہی ہیں کہ کسی خاتون کے بارے میں ایسی غلاظت جو ہے وہ بکی جائے. اس وقت بشرا بی بی جو ہیں, ان کا نہ ان کی ماں تھی, نہ ان کی بہن تھی, نہ ان کے بیٹے تھے, نہ ان کی بیٹیاں تھیں, نہ آگے سے ان کی بیٹیوں کے بچے, نہ بیٹوں کے بچے, نہ عمران خان کی بہنیں ہیں, نہ کسی اور کا کوئی خاندان ہے. یہ جو اداروں کے اندر افراد ہیں, ان کے بارے میں عمران خان اگر کہتے ہیں کہ انہوں نے آئین توڑا ہے, قانون توڑا ہے, یہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, تو ان کی فیملیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ان کی فیملیز ہیں, باقی سب کی فیملی نہیں ہوتی. باقی آپ کسی کو بھی غدار, باغی, را کا ایجنٹ, سی آئی اے کا ایجنٹ, کسی کے بھی کردار کے اوپر بات کریں, کسی کے پاس یہ گولیاں نکلیں, یہ دوائیاں نکلیں, یہ فلمیں نکلیں, یہ ویڈیوز نکلیں, یہ سیکس ٹیپس نکلیں, وہ سب ٹھیک ہے. صرف اور صرف مطلب ایک سابق وزیر اعظم جب اس کو پھانسی دے دی تو ویڈیو کیمرہ لے کے جائے گئے کہ اس کے ختنے ہوئے تھے کہ نہیں. ان کی تو فیملی نہیں تھی, ظاہر ہے. اگر آپ ان کے ختنے آپ کو ہوئے نہ ملتے تو جو کچھ آپ حشر برپا کرتے, اس کے بعد ان کی فیملی کا کیا ہوتا, یہ تو کسی نے نہیں سوچا ہوگا. جب رانا صاحب, ان کے لیڈر اور ان کی پارٹی نے انہی جرنلز کی اما پر بے نظیر بھٹو شہید اور ان کی والدہ مرحومہ کی جعلی جھوٹی ننگی تصاویر جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر سے پھینکی, تو اس وقت ان کی تو کوئی فیملی نہیں تھی, ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو ذرا غور کیجئے کہ اپنے باری ان کو کتنی زیادہ سینسٹیوٹی ہے اس معاملے کے اوپر کہ کوئی ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرے. ان کی فیملیز ہیں, ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو عمران خان کا جو قانونی حق ہے کہ ان کی ملاقات ہونی چاہیے, وہ محض اس لیے روک دیا گیا ہے کہ جو ملٹری جرنلز ہیں جن پر عمران خان تنقید کرتے ہیں, ان کی فیملیز کو تکلیف ہوتی ہے. عمران خان کی بہنوں پر ٹھنڈا گندا پانی پھینکتے ہیں سردیوں کے دنوں کے اندر, بزرگ خواتین کے اوپر. ان کی فیملی نہیں ہے, ان کی عزت نہیں ہے. خواتین کو گریبانوں سے پکڑ کے گھسیٹا جاتا ہے, مارا پیٹا جاتا ہے, جیلوں میں رکھا گیا, کیا کچھ نہیں کیا گیا. وہاں پر کسی کی کوئی فیملی نہیں ہے. مردوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئیں اس میں بھی کسی کی پیچھے فیملی نہیں کہ ان کو دمبے کی طرح مارا گیا سب کو, اور ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. شاہ محمود قریشی, اعجاز چودھری, عمر چیمہ, میاں محمود الرشید اور ڈاکٹر یاسمین راشد, ان کو کس طریقے سے رکھا گیا. ان کی تو کوئی فیملی نہیں ہے پیچھے, میرا خیال ہے. تو یہ دوہرا معیار جو اپنی فیملیز کے لیے انہیں بہت تکلیف ہے اور دوسروں کی فیملیز کا انہیں کوئی خیال نہیں ہے, اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کی جو ملاقاتیں ہیں ان کو روک رکھا ہے. آگے چلتے ہیں. آگے علیمہ خانم صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ شکریہ ادا کرتی ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے 175 ارب روپے دینے پر یہ شرط رکھی ہے کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے, فیملی اور ذاتی معالجین کی موجودگی میں ان کا علاج معالجہ کروایا جائے گا, اور اس بات پر MOU پر دستخط ہوگا اور بیچ میں گارنٹر ہوں گے. ان کی زبان پر کسی کو اعتراض نہیں, اور پھر جا کے 175 ارب جو ہیں وہ دیے جانے چاہیے. اور وہ شکریہ ادا کر رہی ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کا. اگر خیبر پختونخوا کی حکومت یہ کرے گی تو میں بہت بار ان کا شکریہ ادا کروں گا, لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے ہی اس کی ہاں کر دی ہے, اور یہ علیمہ خانم صاحبہ کو, ہمیں آپ سب کو جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے. میرے خیال میں علیمہ خانم صاحبہ کو ایک بار پھر ریکنسیڈر کرنی چاہیے اپنی سٹیٹمنٹ, اور ان سے تقاضا کرنا چاہیے واضح طور پر کہ یہ بجٹ کو صرف 3 مہینے کے لیے پاس کریں. جب بجٹ یہ پورے سال کے لیے پاس کریں گے تو اسی کے اندر سے یہ سارے کا سارا پیسہ جانا ہے. آپ کے سامنے ایک اگلی خبر رکھتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو بجٹ کے ڈیفرنٹ ہیڈز ہیں ان میں کس طریقے سے منورنگ کی جاتی ہے. خبر یہ ہے کہ ماجد نظامی جو رپورٹر ہیں انہوں نے یہ خبر دی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کے ثوابدیدی فنڈ میں ہوش ربا اضافہ. ثوابدیدی فنڈ کیا ہوتا ہے؟ ڈسکریشنری فنڈ, جس کے اندر ڈسکریشن ہوتی ہے چیف منسٹر کی, وہ جس چیز کے اوپر مرضی خرچ کر دیں.
یہ پاکستان کے اندر انوکھا کام ہے کہ پرائم منسٹر سے لے کے چیف منسٹر سب اپنی ڈسکریشن پر بہت سارا پیسہ رکھتے ہیں. جس کو مرضی وہ ٹپ دے دیں, جس کو مرضی وہ مراد دے دیں, جس کو مرضی وہ کسی قسم کی امداد دے دیں, جہاں پر مرضی وہ اپنا یہ پیسہ خرچ کر لیں. عمران خان اس کے خلاف تھے اور انہوں نے شاید پاکستان کی حالیہ تاریخ میں سب سے منیمم لیول پر یہ جو ڈسکریشنری فنڈ تھا اس کا استعمال کیا. اب ماجد نظامی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ثوابدیدی فنڈ میں ہوش ربا اضافہ. حالیہ بجٹ 2026 میں ثوابدیدی فنڈ کو 50 کروڑ روپے سے بڑھا کر 4 ارب 40 کروڑ روپے کر دیا گیا. کیا کیا گیا؟ جو ان کی ڈسکریشن پر ہے کہ وہ جس کو جتنا مرضی پیسہ دے دیں, جہاں مرضی خرچ کر دیں, مطلب وہ ہیلتھ میں نہیں ہے, ایجوکیشن میں نہیں ہے, وہ پیسہ ان کے, آپ یہ کہہ لیجئے کہ ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا یا ان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا, اور وہ ہے 4 ارب 40 کروڑ روپیہ. اس سے پہلے یہ کتنا تھا؟ 50 کروڑ روپیہ. لیکن اب اس میں معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا کہ یہ 50 کروڑ سے یہ تقریباً 450 کروڑ کیسے بڑھ گیا ایک ہی سال کے اندر. اصل خبر اگلی ہے. جیسے ہی ماجد نظامی اور دوسرے صحافیوں نے اس کی طرف توجہ دلائی اور پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, تو فوراً مزمل اسلم صاحب جو مشیر خزانہ ہیں خیبر پختونخوا میں, انہوں نے اس کو رسپونڈ کیا اور کلیریفیکیشن دی. انہوں نے کہا کہ یہ جو 4 بلین کا بلاک ہے ایلوکیشن انٹو سی ایم انیشیٹو, جو فنڈز ہم نے اسے پلیس کر دیا ہے, اسپیشل سی ایم انیشیٹوز کا یہ فنڈ تھا اور اسے ہم نے پلیس کر دیا ہے غلطی سے ڈسکریشنری گرانٹ کے اندر. ہے نا کمال, ہے نا جادوگری الفاظ کی اور اعداد و شمار کی. جب صحافیوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 4 ارب غلطی سے ثوابدیدی فنڈ میں رکھ دیے ہیں, یہ اصل میں وزیر اعظم کے اسپیشل انیشیٹو کے جو پروگرامز ہیں ان کے لیے ہیں. بات تو تقریباً ایک جیسی ہے, ظاہر ہے ہیڈز ڈفرنٹ ہے. اب آپ غور کیجئے کہ مزمل اسلم صاحب آپ کو کیا ٹوپی پہنا رہے ہیں کہ یہ 4 ارب روپے نہیں ہیں, یہ 4 روپے ہیں جو غلطی سے ادھر ان کے پاس رکھے گئے ہیں. ایک دفعہ دوبارہ سوچئے کہ صحافیوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو ثوابدیدی فنڈ تھا وہ پہلے صرف 50 کروڑ تھا, آپ نے اسے تقریباً 450 کروڑ کر دیا ہے. تو یہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اوہو یہ تو غلطی ہو گئی, یہ غلط ہیڈ میں ہم نے رکھ دیا, یہ اصل میں وزیر اعلیٰ انیشیٹو کے پیسے تھے جو ہم نے ان کے ثوابدیدی فنڈ کے اندر رکھ دیے. یہاں سے غور کیجئے کہ جو پچھلے کئی دنوں سے آپ کو جو بات میں بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے بڑی آسانی سے یہ جادوگری کریں گے اور ایک جگہ سے اٹھا کر فنڈز کو دوسری جگہ پر رکھ دیں گے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بجٹ پورے کا پورا پاس ہوا تو اسی طرح کی جادوگری ہوگی جیسی جادوگری ابھی مزمل اسلم صاحب نے کی جب تقریباً وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. رنگے ہاتھوں کیسے پکڑے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 50 کروڑ سے 450 کروڑ فنڈ ہو گئے. انہوں نے کہا ہو غلطی سے اس طرف رکھے گئے تھے, ہم ابھی اسے کریکٹ کر دیتے ہیں, اسے اس طرف کر دیتے ہیں. اگر یہ 50 کروڑ سے 55 کروڑ ہوتے تو ہم سمجھ لیتے غلطی ہوئی ہے. 50 کروڑ سے 450 کروڑ 440 کروڑ پریسائزلی یہ غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل اسی طرح سے جو علیمہ خانم صاحبہ سمجھ رہی ہیں کہ 175 ارب اور سرپلس بجٹ جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. اگر پورا بجٹ پاس ہو گیا تو ایسے ہی یہ کہیں گے او ہو غلطی سے اس ہیڈ کے اندر رکھے گئے تھے, یہاں سے اٹھا کر اب وہاں کر دیتے ہیں. اس لیے اگر عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کروانا ہے, ان کی ملاقاتیں کھلوانی ہیں, ان کے لیے عدالتوں کے اندر میرٹ پر کیسز چلوانے ہیں, تو یہ ایک بہت اہم موقع ہے, بہت ہی اہم موقع ہے بجٹ کا. اس کے اوپر پورا بجٹ پاس نہیں ہونا چاہیے اور صرف 3 مہینے کا بجٹ پاس ہونا چاہیے. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ خبر تو آپ کو دے دی. ایک اور خبر خیبر پختونخوا سے لے لیں. کل ہی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اب ڈیفرنٹ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے رہائشی یہ کمپلین بھی کر رہے ہیں اور احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ ہماری سڑکیں نہیں بن رہی, لیکن ڈی ایچ اے کی سڑکیں جو ڈی ایچ اے کو اپنے پیسوں سے بنوانی چاہیے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت بنوا رہی ہے. آج اب نعمان الحق اور دوسرے صحافی جو ہیں انہوں نے کاغذات ڈاکومنٹس شیئر کر دیے ہیں جس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے خیبر پختونخوا کی حکومت اور اسپیشلی مینا خان افریدی صاحب کی جو وزارت ہے وہ ٹینڈر نکال رہی ہے اور اس کے اندر کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں جو اصل میں ڈی ایچ اے نے خود اپنی جیب سے کرنے تھے سڑکیں بنوانے کے لیے. اور جو دوسرے ٹاؤن کالونیز ہیں ان کی بیچاروں کی 10-10 20-20 سال سے سڑکیں نہیں بنی, وہ ڈیولپ نہیں ہو رہے. ڈی ایچ اے پچھلے 2 سال میں ہی سارا ڈیولپ ہو گیا اور دھڑا دھڑ حکومت وہاں سڑکیں برجز سب کچھ بنا کے دے رہی ہے.
پہلے گنڈاپور صاحب بھی یہ کرتے رہے اور اب سہیل افریدی صاحب بھی اسی معاملے کی طرف رواں دواں ہیں، ان کی حکومت بھی، اور دبا کر آپ یہ کہیے کہ ان کا جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ سرکاری خرچ پر ہو رہا ہے۔ اور اب صحافی اس بارے میں کاغذات سامنے لے آئے ہیں، انہوں نے کاغذات رکھ کر یہ بات کی ہے۔ دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا حکومت اس پر کیا جواب دیتی ہے۔ دے گی نہیں جواب، نہ وہ ڈینائی کریں گے، وہ خاموشی اختیار کریں گے اور یہ ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں گے۔ تو ایک طرف ہم بالکل یہ کہیے کہ ایک دوسرے کو بہت ہی اکاموڈیٹ کر رہے ہیں کہ ڈی ایچ اے تک کی سڑکیں بنوا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو لیڈر ہے اس کی 85% بنائی چلی گئی ہے، لیکن ان کے ساتھ ملاقات تک نہیں کھولی جا رہی۔ اور رانا ثناء اللہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ملاقات اس لیے نہیں آپ کی کروا رہے کہ آپ کے لیڈر جو باتیں کرتے ہیں، مطلب کہ جو تنقید کرتے ہیں جرنلز پر، اس سے ان کی فیملیز جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اگلی خبر آپ کے سامنے قومی اسمبلی سے رکھتے ہیں، جہاں پر شہباز شریف صاحب نے نیا پنڈوراز باکس کھول دیا۔ انہوں نے آج تقریر کرتے ہوئے وہاں کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم غیر آئینی، غیر قانونی، لوٹ مار کے ووٹ کے اوپر بنی ہوئی حکومت ہے تو 2018 کی حکومت بھی ایسی ہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی گلے میں پٹے ڈالے گئے، بکسے بھرے گئے مین ووٹوں کے ساتھ، اور اسی طریقے سے خرید و فروخت ہوئی اور حکومت بنی۔ اگر آج کی حکومت غیر قانونی ہے تو اس وقت کی حکومت بھی غیر قانونی ہی تھی۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو یہ واقعی غلط فہمی ہے۔ اب ذرا اس کے اوپر بریفلی میں آپ کو بتا دوں کہ ہوا کیا تھا۔ 2008 میں جو ڈیل ہوئی تھی بے نظیر صاحبہ کی، اور کونڈلیزا رائس صاحبہ نے اپنی کتاب میں واضح طور پر لکھ دیا کہ ان کو حکومت میں آنا تھا۔ 2007 کے اینڈ پر دسمبر میں انہیں شہید کر دیا گیا، اور 8 میں حکومت بنی پیپلز پارٹی کی۔ زرداری صاحب اور ان کے ساتھی آئے، وہ لوٹ مار کی، اندھا دھند لوٹ مار انہوں نے کی، بغیر کوئی پرہیز کیے ہوئے کہ نہ حاجی چھوڑے نہ ایفیڈرین چھوڑے، کچھ نہیں انہوں نے چھوڑا، اور تباہی مچا دی۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایون اگر پیپلز پارٹی چاہتی بھی تو ان کی دوبارہ حکومت نہیں بننی تھی، اور ملٹری جرنلز کے لیے بھی مشکل تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کو ہی دوبارہ لے کر آتے۔ ملٹری جرنلز جو ہے وہ ہائبرنیٹ کر رہے تھے۔ ہائبرنیٹ کیوں کر رہے تھے؟ ہائبرنیٹ اس لیے کر رہے تھے کہ انہوں نے جو کچھ پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے میں کیا تھا، اس سے حالات یہ بن گئے تھے کہ یونیفارم پہن کر آفیسر جو ہیں وہ پبلک میں نہیں جا سکتے تھے۔ اس لیے انہیں 5-10 سال کا کم از کم ایک ایسا پیریڈ چاہیے تھا جس میں وہ اپنی ریپوٹیشن کو ریکور کر لے۔ انہی حالات کے اندر، اسی ساری صورتحال کے اندر، نواز شریف صاحب سے ظاہر ہے ان کی دوبارہ بات چیت ہو چکی تھی، وہ ملک کے باہر سے واپس آ چکے تھے۔ پنجاب میں 2008 سے 13 تک ان کو حکومت مل چکی تھی، اور پھر 13 میں ان کو حکومت میں لایا گیا، لیکن آتے ہی نواز شریف صاحب نے ایکسپینڈ کیا، جو وہ ہمیشہ کرتے ہیں، اور اس سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اتنی دیر تک ہائبرنیٹ کر کے اپنی پاور جو ہے اس کو اکٹھا کر چکی تھی۔ جنرل باجوہ جو ہیں، انہوں نے ظاہر ہے پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ان کا پھٹا ہوا ڈان لیکس اور سب کچھ، وہ آپ سب نے دیکھا۔ اب جو زرداری صاحب تھے، وہ اتنی کرپشن ان کے زمانے میں الزامات لگ چکے تھے کہ وہ دوبارہ نہیں آ سکتے تھے۔ نون لیگ نہ ڈیلیور کر سکی تھی، ایکسپورٹ نیچے چلی گئی تھی، پاکستانی عوام مہنگائی سے تنگ تھی، اور ملٹری جرنلز کی ان سے لڑائی ہو چکی تھی۔ ایک ہی آپشن تھا، اور وہ عمران خان تھے، جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دوران ہی پاپولر ہو چکے تھے، مطلب 2011 میں، کیونکہ نون کی حکومت تو 13 میں آئی، 2011 میں ان کے بڑے بڑے جلسے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب پاکستان کے ملٹری جرنلز نے 78 سال، جب تک ابھی تک عمران خان نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کی، ایک ہی چیز رکھی ہوئی تھی کہ ہم جس کو چاہیں بنا دیں، جس کو چاہیں گرا دیں۔ اپنے اس امیج کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی شخص جیتنے والا ہو، وہ اس کے اوپر یہ مہر لگا دیں کہ اس کو ہم لا رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب نواز شریف کے معاملات تو خراب ہیں، یہ تو دوبارہ نہیں آ سکتے، اور ان کے ساتھ ان کا پھڈا بھی تھا ظاہر ہے، اور زرداری صاحب کا میں بتا چکا، تو انہوں نے کیا کیا، جو عمران خان صاحب تھے ان کی پارٹی میں الیکٹیبلز جو ہیں وہ داخل کر دیے گئے۔ ہاں، وہ غلط فیصلہ تھا میرے خیال میں، الیکٹیبلز کو اس وقت نہیں لینا چاہیے تھا، اور مارکیٹ میں ایک افواہ پھیلائی گئی کہ ہم عمران خان کو لا رہے ہیں۔ ووٹ پڑا، جب عوام نے دبا کر عمران خان کو ووٹ دیا تو جرنلز کو سمجھ آئی کہ یہ بندہ تو بہت انڈیپینڈنٹ ہے، یہ تو 135-40 سیٹیں جو ہے، یا شاید 150 سیٹیں خود سے جیت جائے گا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ رات کے وقت RTS سسٹم بٹھایا گیا، اور جن سیٹوں پر مثلا رانا ثناء اللہ ہار چکے تھے، دنیا ٹی وی کے اوپر ڈاکٹر نثار جٹ کا جیتنے کا نتیجہ اناؤنس ہو چکا تھا، ان تمام سیٹوں پر RTS کو بٹھایا گیا، جیسے کہ خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، ان تمام کی سیٹیں جو تھیں ان کے رزلٹس کو بدلا گیا، اور 2018 میں عمران خان سے 30 سے 35 سیٹیں چھینی گئیں تاکہ عمران خان کو
MQM اور پتہ نہیں کون کون سی پارٹی ساتھ دی جائے تاکہ بیساکھیوں کے اوپر جو ہے ان کی حکومت ہو اور وہ آزادانہ فیصلے نہ کر سکیں. جیسے ہی ان کی حکومت آئی, آپ یاد کیجئے, اب خواجہ آصف ہمیں بتاتے ہیں کہ ودن 6 months جنرل باجوہ نے آفر کر دیا تھا کہ پہلے پنجاب لے لیں اور پھر آپ کو فیڈرل گورنمنٹ دے دیں گے. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ عمران خان کے بارے میں بہت واضح تھے یہ کہ انہیں حکومت نہیں کرنے دینی پہلے دن سے. عمران خان کو یہ لائے نہیں تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب جب آ رہے تھے تو انہوں نے ایک امیج ایسا بنایا تھا کہ ہم لا رہے ہیں, اور پھر RTS بٹھا کر ان کی سیٹیں بھی انہوں نے چھینی تھیں. اب شہباز شریف صاحب نے یہ جو آفر کیا ہے کہ 2018 جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں, تو یاد رکھیے عمران خان نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر آفر دی تھی کہ میں نے تو 2008 کے الیکشن میں جو 4 سیٹیں, 2013 کے الیکشن میں معذرت میں نے 8 کہہ دیا, 4 سیٹوں کے بارے میں کہا تھا کہ انہیں کھول دیں. آپ مجھے بتائیں آپ نے کون سی سیٹیں 2018 میں سے کھلوانی ہیں, میں کھلواتا ہوں, اور جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور نون لیگ اس سے بھاگ گئی تھی, انہوں نے کوئی پٹیشنز اس کے لیے نہیں کی تھی. اب بھی تحریک انصاف کے پاس یہ گولڈن ٹائم ہے, انہیں ایک درخواست دینی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بالکل آئیے پیرالل, ہلکا ٹو ہلکا, ایک ہلکا 2018 کا بھی اور 2024 کا بھی ساتھ ساتھ کھلیں گے. یہ چلاکی نہیں ہوگی جو شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ پہلے 2018 کھول لیتے ہیں پھر 2024. نہیں, ان دونوں کو اکٹھا کھولیں. مثلا جو ہلکا یاسمین راشد صاحبہ کا ہے 2018 کا بھی کھولیں اور ابھی کا بھی کھولیں, خواجہ آصف کا 2018 کا بھی کھولیں اور ابھی کا بھی کھولیں, رانا ثناء اللہ کا 2018 کا بھی کھولیں اور ابھی کا بھی کھولیں, تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میرا نہیں خیال کہ اس قدر گھٹیا الیکشن, اس قدر دھاندلی زدہ الیکشن جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے ہوا تھا. بہت سارے الیکشن ہوئے تھے, میرے تو خیال میں ڈکٹیٹرز کے ریفرینڈم بھی اتنے گندے نہیں تھے جتنے گندے یہ الیکشن سے. پاکستان تحریک انصاف کو اس اپرچونٹی کو استعمال کرنا چاہیے اور بالکل ان کو کہنا چاہیے کہ آئیے دونوں الیکشنز جو ہیں ان کی ٹرانسپیرنٹ قسم کی انکوائری انڈیپینڈنٹ لوگوں سے کروائیں. اعتزاز احسن صاحب اور دوسرے ایسے لوگ, وہ اعتزاز احسن صاحب تو پیپلز پارٹی سے ہیں, ظاہر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے, اس طرح کے انڈیپینڈنٹ لوگوں پر مشتمل ایک کمیشن بنایا جائے جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے. دونوں الیکشن جب انویسٹیگیٹ ہوں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس کو کس طریقے سے پلے کرتی ہے. بہرحال مظہر عباس صاحب نے آج یہ تجزیہ کیا کہ کم از کم شہباز شریف نے اعتراف کیا ہے کہ وہ اس وقت اگر وزیر اعظم ہیں تو ایک دھاندلی شدہ الیکشن کے ہیں. مطلب انہوں نے اپنے منہ سے اس چیز کا آج اعتراف کر لیا کہ وہ دھاندلی زدہ الیکشن سے وزیر اعظم بنے ہوئے. پھر آج محمود خان اچکزئی اور اسپیکر قومی اسمبلی کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. انہوں نے اسپیکر صاحب نے محمود خان اچکزئی کو کہا کہ آپ افواج پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گا. آپ عدلیہ کے خلاف بات کرتے ہیں, میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گا. ایسی تقاریر آپ کو یہاں نہیں کرنے دوں گا. آپ نہ کمیٹیوں میں بیٹھتے ہیں لیکن یہاں فوج کے اور عدلیہ کے خلاف تقاریر کرتے ہیں. ظاہر ہے جرنلز کے اوپر تنقید کرتے ہیں, لیکن یہ وہی ایاز صادق صاحب ہیں, پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو اسی اسمبلی کے اندر تقریر کر چکے ہیں, مین اس سے پچھلی والی اسمبلی, لیکن اسی اسمبلی ہال کے اندر, کہ جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آئے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں, ماتھے پر پسینہ تھا اور ان کے حواس اڑے ہوئے تھے. لیکن آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جرنلز کے خلاف آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے. بہرحال محمود خان اچکزئی نے کہا کہ آپ جس طریقے سے ایوان چلا رہے ہیں اس طریقے سے ایوان نہیں چل سکتا اور ہم احتجاج کریں گے آنے والے دنوں میں اگر آپ نے یہ کام جاری رکھا. پھر پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے ان کا اجلاس ہوا ہے اور انہوں نے اسپیکر کے قومی اسمبلی کے اندر رویے کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی ہے اور بجٹ میں بھی انہوں نے بھرپور احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آگے چلتے ہیں, یہی دیکھیے ذرا, آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتے ہیں, یہ آج کا ہے. آپ غور کیجئے کہ پی ٹی وی بجٹ سیشن کی کوریج کیسے کر رہا ہے. آواز کسی کی ہے, تصویر کسی کی ہے, سنیے. بہت مختصراً یہ بات کرنا چاہتا ہوں سر کہ ہمارے نا جو ٹیکس کا سٹرکچر ہے نا, اگر ہم اس کو دیکھیں تو سر وہ بہت ٹوٹا ہوا ہے سر. اب میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ ہم جب ایگزیمپشنز پہ بلینکٹ اس پہ ہم آتے ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے تو بچوں, سن لیا آپ نے, اس طریقے سے پی ٹی وی جو ہے وہ کوریج کر رہا ہے تاکہ کسی کا کوئی لفظ, مطلب اتنی آڈیو جو ہے وہ ڈیلے پر ہے, اتنی آڈیو یا ویڈیو جو بھی آپ یہ کہیے کہ اتنا ڈیلے میکنزم اس میں لگایا ہوا ہے کہ ان کو خود ہی نہیں پتا کہ آواز کس کی ہے اور تصویر کس کی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ خبر ہے اس وقت آزاد کشمیر سے, اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام, یہ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ جو عام انتخابات ہیں 2026 کے, اس کے 45 حلقوں سے مجموعی طور پر 1265 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے.
آپ نے سنا تھا کہ اب سے چند دن پہلے صرف 10 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے اور ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے کہ لوگ تو الیکشن کے اندر انوالومنٹ دکھائی نہیں رہے، لوگ الیکشن کے اندر کسی قسم کی پارٹیسپیشن نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے زبردستی بہت سارے لوگوں کو کہہ کے، زبردستی کا مطلب یہ ہے کہ انہیں انکریج کر کے ان سے کاغذات نامزدگی دھڑا دھڑ جمع کروائے ہیں۔ یہ جو بہت سارے ممبران ہیں یہ اصل میں الیکشن نہیں لڑیں گے، یہ کاغذات واپس لیں گے، یہ صرف ایک آپ یہ کہیے کہ رش ڈالنے کے لیے، ایک ماحول بنانے کے لیے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ آزاد کشمیر کے 33 حلقوں سے 1047 اور مہاجرین کے 12 حلقوں سے 218 امیدوار جو ہیں انہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کروا دی ہیں۔ تو ایک قسم کی گہما گہمی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف نے ایک بیان دیا، کیونکہ کشمیر ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ فی الحال الیکشن کو ملتوی کریں، پہلے مذاکرات کریں، ہمارے مطالبات مانیں اور پھر الیکشن کروائیں۔ تو خواجہ آصف کہتے ہیں جب بھی کوئی کرائسس ہو الیکشن کو ملتوی نہ کریں، الیکشن کروائیں، خلق خدا کو فیصلہ کرنے دیں کہ آپ لوگ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ یہ وہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں جنہوں نے متعدد بار، جن کی پارٹی نے آئین توڑا اور عمران خان نے جو اسمبلیاں توڑی تھیں کہ وقت پر الیکشن ہوں، انہوں نے نہ پنجاب میں وقت پر الیکشن کروائے اور نہ ہی کے پی میں الیکشن ہونے دیے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے وقت پر الیکشن کو روکا تھا اور ٹیلی ویژنز پر آ کر اس کے بارے میں اپنا استدلال دیا تھا کہ نہیں ہونے چاہیے۔ آج وہی خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی قیامت ٹوٹے، الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہونے دیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ لیکن جب عمران خان کی باری آتی ہے تو یہ وقت پر الیکشن نہیں کرواتے اور عوام کو فیصلہ نہیں کرنے دیتے۔ آگے چلتے ہیں۔ تحریک انصاف کو بڑی کامیابی مل گئی، اب آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کے امیدوار بلے کے نشان پر الیکشن لڑ سکیں گے۔ آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بڑا فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت رجسٹرڈ کرنے کا حکم دے دیا۔ بہت اچھا فیصلہ ہے، ستائش کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی سازش ہے۔ سازش یہ ہے کہ کیونکہ کشمیر ایکشن کمیٹی کے احتجاج کی وجہ سے عام کشمیری اس الیکشن کے اندر حصہ نہیں لے رہے، تو پہلے تو آپ کو میں نے بتایا کہ کس طریقے سے گہما گہمی کریٹ کی گئی، اب تحریک انصاف کو بھی پارٹی کے طور پر رجسٹرڈ کرنے کو کہا گیا ہے۔ بعد میں انہیں فارم 47 پر ہرا دیں گے، لیکن ابھی رجسٹرڈ کرنے کو کہا گیا ہے تاکہ گہما گہمی بنے اور لوگ الیکشن میں انوالو ہوں، انہیں لگے اب تو پی ٹی آئی بھی الیکشن کے اندر آ گئی ہے۔ تو یہ ایک اور سازش ہے ملٹری جنرلز کی، آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ دوسری طرف جو اس وقت آئی جی ہیں اور جو اس وقت چیف سیکرٹری وغیرہ ہیں آزاد کشمیر کے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ریکارڈڈ پریس کانفرنس ان کی چلائی گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی دھرنے میں ہیں انہوں نے انتشاری کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی باغی اور انتشاری اس وقت دھرنے میں ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کر دیں، ہم انہیں گرفتار کریں گے اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ یہ سب کچھ وہ تب کر رہے ہیں جب درجنوں کے قریب کشمیری جو معصوم ہیں ان کا قتل ہو چکا، اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیں، ہم نے ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے ایک الٹا بیان دے دیا تھا بیلسٹک میزائلز جو ہیں ایران کے، ان کے بارے میں، وہ بھی صبح کے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اب ایران کے معاملے پر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ایرانی صدر آئے تھے تو پورا اسلام آباد بند کیا ہوا تھا۔ حیرانی کی بات ہے جب شہباز شریف کہیں جاتے ہیں تو لوگ وہاں پر، میرا نہیں خیال، گاڑی کا دروازہ بھی بند کرتے ہیں۔ یہ یہاں پر پورا ملک جو ہے گاڑی کا دروازہ بند کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو دیکھ کر اگر گاڑی کا دروازہ کسی کا کھلا ہے تو بند نہیں کرتے، اور یہ پورے ملک کو یا دارالخلافہ کو پورے کے پورے کو بند کر دیتے ہیں۔ ایرانی صدر تو ظاہر ہے یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ آپ پورا ملک بند کر دیں، لیکن جب بھی کوئی پاکستان میں آتا ہے یہ پورا اسلام آباد بند کر دیتے ہیں۔ آج انہوں نے پھر وہی کیا ہوا تھا، اور بھی بہت کچھ ہوا، اس کے اوپر بھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ ایران اور امریکہ کے مابین کیا ہو رہا ہے۔ چلتے چلتے یہ بتا دیں آپ کو کہ ایرانی فٹ بال ٹیم جو اس وقت ورلڈ کپ کھیل رہی ہے امریکہ کے اندر، اس کے اوپر پہلے یہ پابندی تھی کہ وہ میچ کھیلنے سے پہلے میکسیکو سے فلائی کر کے پہنچے گی، میچ کھیلتے ہی اسی وقت انہیں اپنا ہوٹل چھوڑنا پڑے گا اور میکسیکو واپس روانہ ہونا پڑے گا۔ مطلب انہیں یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ ایک رات پہلے آئیں اور میچ کھیلنے کے بعد ایک رات رک کے چلے جائیں۔ اس انٹرنیشنل لیول کے کھیلوں کے لیے ظاہر ہے کھلاڑیوں کو آ کے پہلے ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے، لیکن انہیں اجازت نہیں تھی۔ اب یہ جو حالیہ مذاکرات وغیرہ ہوئے ہیں اس کے بعد امریکہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ریلیونٹ، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب وہ 2 دن تک ٹھہر سکتے ہیں، مطلب میچ کے 2 دن بعد تک وہ امریکہ میں ٹھہر سکتے ہیں، اور اب ظاہر ہے وہ پہلے بھی آ سکیں گے میچ سے۔ تو یہ ان کے لیے ایک اچھی آپ خبر کہہ لیں کہ سامنے آئی ہے کہ اب ایران کی ٹیم کو تھوڑا وقت مل جایا کرے گا، جب وہ امریکہ میں آ کے اپنے میچز کھیلیں گے تو وہ میکسیکو میں ہی سارا ٹائم نہیں رہنا پڑے گا، وہ پہلے آ کے امریکہ میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، کھیل کے 1 آدھ دن رک کے پھر واپس جا سکتے ہیں۔
مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.